अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी सूरह आले इमरान की क्लास नंबर 92 है और इंशाल्लाह इस क्लास में हम आया नंबर 47 को शुरू करेंगे। आया नंबर 47 स्टार्ट होती है क़ालत रब्बी। कहा किसने, कहने वाली कौन है, यहाँ उनका नाम नहीं है लेकिन हमें पता चल रहा है कि कोई फीमेल है और जाहिर है पीछे जो टॉपिक चलता आ रहा है उस लिहाज से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। रब्बी ए मेरे रब, अन्ना कहाँ से, यकूनु कैसे, कहाँ से, यकूनु ली होगा मेरे लिए, वलदुन कोई बच्चा, वलम यस्सनी बशरुन। इस हाल में, लाम का हम तर्जमा करेंगे इस हाल में कि नहीं छुआ मुझे किसी बशर ने, या मुझे नहीं छुआ ज़ौज ने। यमससनी है ना, लम यस्सनी। मैंने कुछ गलत बोल दिया, सॉरी। ओके मैंने शायद गलत बोला, दोबारा बोलती हूँ। वलम यमससनी और नहीं छुआ मुझे, बशरुन किसी बशर ने या किसी ज़ौज ने। ये मैंने क्यों ट्रांसलेशन किया इस पे हम बात करेंगे। क़ाला कहा, अब ये किसने कहा, वैसे तो वाहिद का सीगा ज़ाहिर हुआ कि ज़मीर इसमें मुस्ततिर है। कज़ालिका इसी तरह ही है, अल्लाह यख़्लुक़ु वो पैदा करता है, मा यशाऊ जिसे वो चाहता है, इज़ा जब कभी, क़दा वो फैसला करता है, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो बस सिवाय इसके के, यक़ूलु वो कहता है, लहू उसके लिए, कुन हो जाओ तो हो जाओ, फ़यकूनु बस वो हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत का जो माना है आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और किसके दरमियान में बात हो रही है, फरिश्ते के, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए ख़बर दी जा रही है ना। तो अब यहाँ पे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा, इसका रब्त ज़ाहिर है पीछे है, पीछे जो उनको खुशखबरी दी गई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, उसके बारे में बात है। तो सबसे पहले तो हम जुमले देख लें कि कौन कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह तदब्बुर पे चलते हैं, एक एक लफ्ज़ को देखेंगे। क़ालत ये टॉपिक ज़ाहिर है सेम चला आ रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। उसने कहा तो हिया की ज़मीर इसमें हो गई मुस्ततिर, जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। ए मेरे रब, अब इसका मतलब है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारी हैं रब की उसकी सिफ्त के साथ। तो क्या क्या हज़फ है यहाँ पे, क्या क्या हज़फ है, या हर्फ निदा और या मुतकल्लिम, दोनों या हज़फ है ना। और उसकी वजह क्या है, क्यों हज़फ है, वो हम कई दफ़ा कर चुके हैं, इंशाल्लाह उसको देखेंगे। तो ये फिर जुमला निदाइया हो गया। अन्ना, अन्ना किस टाइप का कलिमा है, कलिमे की टाइम बता दें, ये हमने अभी पीछे किया है एक दो दफ़ा। कलिमे की टाइप क्या है, नाम भी उसका, टाइप भी, नाम बता देंगे और टाइप तो फिर समझ आ जाएगी ना जी। ये अन्ना जो है इसको इसमें इस्तिफाम मतलब कहा जाए, लेकिन ये इसका फिर डिटेल आपको मैंने पूरे नोट से बताई थी कि कैफियत, हालत, क्वेश्चन के अंदाज में इसम
فور کوشچن بالکل. لیکن اس کے اندر پھر وہ بھی پایا جاتا ہے ظرف کا معنی، کہاں سے کیسے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے مکان زمان کے اعتبار سے کہاں استعمال ہو رہا ہے. اب یہاں کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو نا. تو یہ ایک طرح سے حالت کیفیت بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ تدبر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کی کیفیت کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یکونو، یکونو کانا یکونو سے مضارع کا صیغہ آ گیا. کافی عرصے بعد کانا یکونو کا فعل آیا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے فعل ناقص ہے. اور یہ کیا کرتا ہے، اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. تو فعل ہے، جملہ فعلیہ کہلائے گا لیکن اسم اور خبر ہوگی. تو اب اس کے بعد اگر ہم فوراً دیکھتے ہیں امیجیٹلی تو وہ کیا آ جاتا ہے، جار مجرور. جار مجرور جب شروع میں آیا تو اس سے ہی ہم سمجھ گئے مقدم. تو یہ وہی تقدیم والا قاعدہ یہاں پہ ہو گیا نا. تو یہ مقدم آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پھر اسم کہاں ہے، مؤخر. دو چیزیں اس میں ہوں گی نا، ایک تو اسم مؤخر ہوگا اور ایک اس کی خبر. وہ کہاں ہوگی، جار مجرور مقدم آ جائے تو اسم تو مؤخر ہو ہی جائے گا لیکن خبر محذوف. شاباش. تو اسم کہاں ہے، کانا یکونو کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور وہ ہے یہ ولدن. اور خبر تو ظاہر ہے پھر اس کی حذف ہے، اور وہ جار مجرور سے پہلے ہے، یہاں پہ خبر محذوف اور جار مجرور متعلق ہے خبر محذوف. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. تو یہ ہو گیا. اب ظاہر ہے اس میں تقدیم اور تاخیر کا رول اپلائی ہو گیا. تو یہ ہو گیا جملے. ابھی بعد میں جملوں کی ٹائپ کو بعد میں دیکھتے ہیں ساری. وا لم، واو جو ہے بہت ہی کلیئر ہے کس ٹائپ کا واو ہے. میں نے ٹرانسلیشن میں بھی بتا دیا تھا. کون سا واو ہے، حالیہ، واو الحال ہے یہ. لم یم سسنی، اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہوا، میم. نظر ہی آ رہا ہے ویسے تو ہمیں کلیئر کٹ، لیکن آپ لوگ بتا سکتے ہیں میم سین سین. اور یہاں ادغام کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ادغام کھلا ہوا ہے یہاں پہ، اور آگے نون ہے اور پھر اس کے بعد یا ہے. تو یا مضارع کی علامت ہے. تو اب آپ بتا سکتے ہیں نون کس مقصد کے لیے ہے، وقایا. شاباش. اور یا متکلم، اور یہ یا کون سی ہے، یہ کس لیے ہے جو اینڈ پہ آ رہی ہے، مفعول بہ. نہیں چھوا مجھے، تو مفعول بہ چھوا نہیں کسے، مجھے. لم آپ کو اچھی طرح پتہ ہے حرف جزم و نصب، اور سوری حرف جزم و نفع. آگے کیا کہنا ہے، وقلب، ماضی کے معنی میں. نہیں چھوا یعنی ابھی تک نہیں چھوا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں لے گیا اس کے معنی کو چھونے کے. کس نے نہیں چھوا، فاعل چاہیے اب آپ کو، اور فاعل پھر کہاں ہے، یہ بشرن، کسی بشر نے. تو یہ پورا ہو گیا آپ کا جملہ. اچھا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کا جزم کی مجزوم ہے نا، تو جزم کی علامت کیا ہے اس کی. لم نے جزم دیا نا، تو جزم کی علامت، جزم کی علامت کیا ہے. اور یہ بھی سوال ہے کہ نون الوقایا کیوں آیا ہے یہاں پہ، مین وجہ مجھے بتائیں نون الوقایا کیوں آیا یہاں پہ. پہلے تو یہ بتائیں نون الوقایا کیوں آیا ہے. یا سے پہلے آلویز کسرہ ہونا چاہیے، یہ رول ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ نون وقایا کس کی پروٹیکشن کے لیے ہے. نون وقایا کا میننگ ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنے والا. تو یہاں پہ کس کی پروٹیکشن کے لیے آیا ہے یہ مجھے بتا دیں آپ. کس کو بچانے کے لیے آیا، بچانے والا، پروٹیکشن کرنے والا. مجھے یہ بتائیں کس کو بچانے کے لیے آیا. جی بلکہ سکون کو نہیں آپ کہیں گے، آپ بولیں گے جزم کی علامت کو، جزم کو. دیکھیں یہاں یہ فعل مضارع جو ہے یہ مجزوم ہے، لم نے اس کو جزم دیا. جزم کی علامت کیا ہے، سین کے اوپر
یہ جو سکون ہے یہ علامت ہے نا. تو اب یہ علامت بتا رہی ہے کہ یہ مجزوم ہے، ظاہر ہے مجزوم ہے، جزم ہے، یہ جزم کی علامت ہے یہ. تو اگر سپوز نون نہیں ہوتا تو سین کے اوپر کیا ہونا چاہیے تھا پھر؟ اگر نون نہیں ہوتا تو سین پہ کیا ہوتا؟ کسرہ. کسرہ ہوتا نا، کیونکہ یا سے پہلے آپ نے ابھی بتایا کہ یا سے پہلے ضروری ہے حرف کے اوپر کسرہ آئے یا سے پہلے. تو یہاں پہ پھر سین کے اوپر کسرہ ہوتا اگر نون نہ لگایا جاتا، تو سین کے اور نیچے کسرہ ہوتا. تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی نا، سکون جو ہے اس کی، پھر اس کو مقدرہ شاید پھر مانا جاتا، وہ بھی ہوتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا جزم میں. تو اس وجہ سے جہاں بھی نون وقایا یا الف الوقایت ہے، ان کا کام ہوتا ہے بچانا، پروٹیکٹ کرنا. لیکن کس کو بچانے کے لیے، کس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ رائٹ. اب جیسے مثلا جمع کے صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ واو ہوتا ہے نا جب، تو اس کے بعد الف آتا ہے. فائل واو ہوتا ہے تو الف آتا ہے. تو وہ واو کے معنی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ اس کو فائل کی جگہ اس کا معنی اور نہ کر دیا جائے. جیسے ہوتا ہے نا جاہدو، مثلا یہ جاہدو، یہ یا جس میں واو الگ سے ہوتا ہے، کئی ایسے بھی صیغے ہوتے ہیں نا، چاہے اکٹھا ہو چاہے باہر ہو، تو وہ الف الوقایا ہوتا ہے، وہ واو کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہاں نون وقایا خاص طور پہ یا کے ساتھ آتا ہے کہ وہ جو اس سے پہلے والا لیٹر ہے اس کی حرکت، چاہے وہ ہاں کسرہ ہے، چاہے جزم ہے، چاہے جو بھی حرکت ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا بات. تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ سین کے جزم کو بچانے کے لیے آ رہا ہے کہ اس کی جو اعرابی حالت ہے اس کو بچانے کے لیے آ رہا ہے. اب ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نون وقایا آنے کی نا. تو یا متکلم جو ہے یہ کسرہ نہ لے تو اس کی جگہ نون نے لے لیا کسرہ. تو یہ ہے مین پوائنٹ. ٹھیک ہے. بشر فائل. آگے آ جائے. قالا کہا، کذالی کا اسی طرح، اللہ اللہ یخلق. اچھا سب سے پہلے تو قالا، کالا کے اندر ہوا کہ زمین مستتر، کیا بتا سکتے ہیں اس کا مرجع کیا ہے؟ قالا کا مرجع کیا ہے؟ شاباش بتائیے. جی فرشتے نہیں، ایک فرشتہ، کیونکہ ضمیر ہے نا، ایک ضمیر ہے نا. تو اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ شروع سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اور خاص طور پہ حضرت مریم کے لیے تو جبرائیل علیہ السلام کا بڑا اہم رول ہے. اور پھر خاص طور پہ جو نصارہ ہیں ان کے اوپر ان کا اس بارے میں بھی ان کا غلط عقیدہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو اینجل یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں انہوں نے کہا، یہ ان کی بات. کیا یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا؟ یہاں اللہ کی طرف جا سکتی ہے ہوا کی ضمیر؟ بتائیے. نہیں، نہیں جائے گی. کیوں اس کی کیا دلیل، کیا ہے اس کی؟ ویسے تو پیغام اللہ کا ہے لیکن دلیل کیا ہے؟ جبکہ یہاں تو ڈائریکٹلی وہ بات کر رہی ہیں اللہ سے، نہیں تو یہاں پہ پھر انڈائریکٹلی ہو رہی ہے. اس کی اسی جملے میں مجھے دلیل بتائیں یہاں تک، کیا دلیل ہے؟ آش ایکسیلنٹ. آگے دیکھیں نا اللہ کا نام آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مطلب بات کی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے نا. تو اللہ کا نام آ رہا ہے کہ قالا اس نے کہا، اسی طرح اللہ وہ پیدا کرتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ کوئی خبر دے رہا ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. بہت کلیئر ہے یہ نا. چلیں آگے آ جائیں. کذالی کا حرف تشبیہ، ذالی کا اسم اشارہ. اب اس کا کس کی طرف اشارہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم تدبر کریں گے وہاں بات کریں گے، لیکن ہے یہ جار مجرور ہے. اب بتائیں اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ قالا کے ساتھ ہے، یہ کیا ہے؟ کذال قالا اس نے کہا، کذالی کا آگے تو جملہ الگ ہے نا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ اسم جلالہ آگے آ رہا ہے اور اس کا پوزیشن کیا ہوگی؟ ظاہر ہے اسم ہے تو مبتدا، اور آگے جملہ کیا ہے؟ خبر. تو اب یہ کذالک کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کا متعلق کون ہے؟
بتائیے. دیکھیں محذوف ہے، لیکن کیا محذوف ہے؟ کس ٹائپ کی کلمہ محذوف ہے جس کا تعلق ہے؟ کیونکہ دیکھیں جار مجرور کا تعلق یا تو فعل سے ہے یا شبو فعل سے ہوتا ہے، رائٹ؟ تو جو محذوف ہے کذالکا سے پہلے وہ فعل تو نہیں ظاہر ہوگا، شبو فعل ہی ہوگا نا. یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. قالا یہاں پہ مفعول مطلق محذوف ہے کیونکہ یہ ایمفسس کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے. یہاں بیسیکلی مفعول قالا کا مفعول یعنی اس کا مصدر یا اس کو مفعول مطلق کہہ سکتے ہیں، وہ محذوف ہے. صفہ ایک طرح سے محذوف ہے جو کہ اس کے لیے استعمال ہو گیا. قالا کے بعد قولن، اس نے کہا کہنا. ہاں اوپینین ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بالکل. تو اس نے کہا کہنا صفہ لی محذوف، بالکل کہنا یعنی قولن، قولن کا لفظ کہنا اسی طرح سے. اب دیکھیں یہ سینس بن جائے گی نا، اسی طرح سے کہنا، اس کا کہنا اسی طرح سے وہ کافی ہے. تو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ابھی ایکچولی جو اس کے اندر اصل میں معنی ہے نا اس کو جب ہم کھول کے سمجھیں گے نا پھر انشاءاللہ زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی. آگے پھر جملہ اسمیہ آ گیا، اللہ اسم جلالہ، اور یہ ہو گیا فعل، اور اس کے اندر ہوا کہ ضمیر مستتر وہ تخلیق کرتا ہے کیا؟ تو ماں کی پوزیشن کیا ہوئی؟ مفعول بہ، جو بھی وہ چاہتا ہے. تو ماں اسم موصول الذی کے میننگ میں، اور منصوب ہے فی محلی، اور یشاء یہ کیا ہوا؟ صلۃ الموصول، لیکن وہ چاہتا ہے وہ. تو یہاں پہ ضمیر عائد نظر نہیں آ رہی ہمیں، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ کہ وہ محذوف ہے جو کہ اس کی طرف جا رہی ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو کافی پریکٹس ہوگی آپ لوگوں کو ہے نا اس کی، تو اس لیے میں نے پوچھا نہیں، میں نے کہا چلو آگے آ جائیں. اذا، اذا سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اذا کس ٹائپ کا کلمہ ہے، اسم ہے یا حرف ہے؟ بس یہ بتا دیں. جب بھی اسم ہے، اور اسم کون سا؟ ٹائم پیریڈ، جیسے ظرف کے معنی میں، لیکن خاص طور پہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زمانے کے ساتھ، یعنی مستقبل کا زمانہ اس کے اندر پایا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے معنی. اور ساتھ ہی اس کے اندر اور کیا معنی ہوتا ہے؟ اذا میں ایک اور معنی بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، پلس شرط. شاباش، ٹھیک ہے، زمانے کے ساتھ شرط کا معنی بھی بیچ میں پایا جاتا ہے نا. اچھا، اذا قضا فعل ظاہر ماضی کا فعل ہے، اور امرن کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اور اس کے اندر ضمیر مستتر، امرن منصوب ہے مفعول بہ، ٹھیک ہے. اور آگے آ جائیں. ابھی جملوں کی ہم دیکھتے ہیں ساری ڈیٹیل انشاءاللہ کہ کون کون سے ٹائپ کا جملہ، پھر اس کو ہم ساتھ ساتھ ہی کریں گے تدبر میں. فَإِنَّمَا، فا، یہ اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ فا کون سا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فا یہ کچھ عطف ہے، فا کیا ہے یہ، اور کیا فا ہے؟ اذا قضا امرن، یہ فا کون سا ہے؟ جی جواب شرط والا، واقعات فی جواب شرط والا. کیونکہ یہاں اظہار ہے تو یہ پھر آتا ہی آتا ہے نا، چاہے ڈائریکٹلی اس طرح کی شرط نہ بھی ہو لیکن یہ اس کے بعد آتا ہے. انما اچھی طرح آپ کو پتا ہے، انما حسر کے لیے استعمال ہوتا ہے، رائٹ. انا اور انا کافا اور ما نہیں، انا کو کیا بولتے ہیں؟ تو یہ عمل کو روکنے والا، اور اس کے ساتھ ما ہوتا ہے. یقولو، یقولو فعل مضارع کا سیگا، وہ ہوا کہ ضمیر مستتر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. جی کافا و مکفوفا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. پھر یقولو کے بعد لاہو استعمال ہو گیا، جار مجرور اور متعلق وہ کہتا ہے اس کے لیے، یعنی اس کو، کن. تو یہ جار مجرور متعلق فعل اور ہوا کہ ضمیر مستتر نا. کن بہت کلیئر ہے کون سا فعل ہے،
ہو جائے، ٹھیک ہے، ہو جاؤ تو امر کن. تو کن میں کہاں الف حذف ہوا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے، اور فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتا ہے. اچھا فا یہ والا کون سا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں فا. یہ کون سا فا ہے؟ یہ تو امر آ گیا نا، تو امر کا آگے جواب استئناف کا ہے کہ عطف کا ہے، سببیہ ہے. سببیہ، اچھا چلیں یہ تو معنوں کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے ابھی کرتے ہیں. یا کونو پھر فعل مضارع کا صیغہ، اور اس کے اندر ہوا کہ ضمیر مستتر، اور یہ پورا جملہ ہو گیا. اچھا اب یہاں پہ اچھا چلے ٹھیک ہے فی الحال اتنا ہی کریں، پھر اب الگ الگ جملوں کو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم تدبر کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے بس سرسری سا یہ کیا کیونکہ زیادہ تر میں نے نوٹ کیا. اچھا پہلے جب میں ابھی فیل کرتی ہوں کہ گرامر خالی کرتے رہیں، ٹھیک ہے گرامر یہ فلاں فلاں فلاں، اب دل نہیں کرتا خالی گرامر کو کرنے کا جب تک اس کے معنی کو ساتھ ریلیٹ نہ کرے. مطلب وہ ایک لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا گرامر بھی نا، جب تک وہ معنی نہ ساتھ اس کے اٹیچ ہو، یعنی اکٹھا سارا کچھ ملا کے نہ کریں. تو ورنہ خالی گرامر کرنے کا تو کافی لوگوں کو شوق ہوتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا. چلیں اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. قالت ربی انا یکون لی ولد، یہ پورا جو سب سے پہلے تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہو گیا، اس نے کہا. اس کے بعد ربی آ گیا تو یہ پھر کیا ہوا، ندائیہ، ندا تھی نا اس کے اندر، تو یہ ندائیہ جملہ ہو گیا. ندا کا پھر جواب بھی ہوتا ہے، ٹھیک، کہ حضرت مریم نے کہا. ایک تو اس کا ہمیں معقول القول چاہیے، اب نوٹ کریں یہاں ندائیہ جملہ ہے تو جواب ندا چاہیے، سبحان اللہ. اس کے بعد یہ استفہام ہے، یکونو لی ولدن، یہ تو خیر جملہ فعلیہ ہو گیا یہ والا، لیکن یہ ہے اس کا اسم اور اس کی خبر یعنی ناقص ہے نا، تو یہ ہوگی بات. تو سب سے پہلے قالت کا جواب معقول القول کیسے کہاں تک ہے؟ معقول القول اس قالت کا معقول القول کہاں تک ہے، یہ اب آپ کو بتانا ہے. شاباش، سب بتائیں. جو منصوب ہوگا فی محلی معقول القول، قالت کہا، کیا کہا، جو اس کا مفعول ہے کہاں تک ہے، کس جگہ تک ہے، جو کہا، جی یہ پورا یہاں تک. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ندائیہ جملہ اور پھر آگے یہ جملہ فعلیہ ناقص اور آگے یہ پورا جملہ حالیہ. اب دیکھیں ذرا ہر جملہ ہی الگ ہے، اگر الگ الگ دیکھتے ہیں نا، دیکھیں نا یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. اب میں الگ الگ جملوں کو کر دوں پھر اس کو آپس میں ملاتے، یہ الگ سے ایک جملہ ہوا ہے نا جس کو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ. اس کے بعد یہ کون سا جملہ ہے، ندائیہ، ٹھیک ہے، یہ فعلیہ خبریہ، اور اس کے بعد یہ ندائیہ جس کا فعل آپ حذف مانے، ایون حرف ندا بھی حذف ہے نا اس کا. اس کے بعد کون سا ہے، یہ والا جملہ اتنا، یہ اس جملے کو کیا کہیں گے ہم، بتائیے کس ٹائپ کا آپ کو جملہ لگ رہا ہے، ذرا جلدی جلدی بتائیں، پھر اس کا معنی بھی کرتے ہیں. اسمیہ انا سے لے کے یہ نہیں، اسمیہ نہیں ہے، یکونو سے شروع ہونے والا جملہ ہمیشہ فعلیہ کہلاتا ہے، بے شک اس کا اسم اور جواب ہونا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انا آ رہا ہے. انا تو جو ہے وہ تو استفہام ہے نا، ٹھیک ہے نا، استفہام کے میننگ میں کیسے، کیوں کر، اسم ہے نا. اور اس کے لیے پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ کس کیفیت میں، کس حالت میں، تو یہ حالت کو بتا رہا ہے نا وہاں پہ. اور صاحب الحال کیا ہوگا، صاحب الحال اس کا کیا ہوگا ویسے اگر کیفیت کی بات کریں،
یعنی یوں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جو یا متکلم حذف ہے جو کہ حضرت مریم کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صاحب اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، تو وہ جو صاحب الحال وہ یعنی کس کیفیت میں، کیسے، یہ میننگ ہے، کس حالت میں، تو یہ اس طرح سے ہو گیا، تو یہ جملہ فعلیہ لیکن ناقص فعل کے ساتھ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ ہوگی بات۔ اچھا اس کے یہ جملہ الگ ہو گیا۔ اب آ جائیں یہ والا جملہ، تو اس کی کیا، یہ کس ٹائپ کا ہو گیا؟ آخری جملہ جو ہے یہ، پہلے جملوں کی ٹائپ دیکھ لیتے ہیں نا پھر اس کے بعد۔ لم نہیں چھوا مجھے کسی بھی بشر نے، فعلیہ، فعلیہ جملہ ہے نا، خبریہ، وہ بتا رہی ہیں یہ بات نا، لیکن جزمیہ یعنی جزم کے ساتھ ہے نا، کیونکہ معنی کے اعتبار سے پیچھے چلا ہے، لیکن فعلیہ کے بعد آگے کیا ہے؟ حالیہ، شاباش، کیونکہ واو الحال ہے نا، یہ حالیہ جملہ ہے نا، اور اس کا بھی صاحب الحال وہی سیم یا متکلم، یہ یعنی حضرت مریم کہہ رہی ہے نا کہ اس حال میں کہ میری حالت، اپنی حالت بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوگی بات۔ اب یہ سارے جملوں کی آپ نے الگ الگ دیکھ لی پوزیشن کہ یہ کون سا جملہ کیا بن رہا ہے، کیا یہ والا جملہ بھی فعلیہ لیکن ناقص فعل کے ساتھ۔ اب آپ بتائیں مجھے معقول القول کون سا ہے، یہ آپ نے بتا دیا ویسے، یہ پورا کا پورا، یہ پورا پارٹ یہ معقول القول جس میں ندائیہ، فعلیہ، یہ فعلیہ، یہ ساری چیزیں آ گئی، ٹھیک۔ ندائیہ یعنی ندا، ندا تو یہ آ گئی، تو جواب ندا کیا ہے؟ اے میرے رب، جواب ندا کہاں تک ہے، کہاں سے کہاں تک ہے؟ جواب ندا کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، یہ بتا دیں، جلدی سے بتائیے جواب ندا۔ ہاں شاباش، انا سے شروع ہو رہا ہے جواب ندا اور بشرون تک، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک، یہاں تک ہوگا جواب ندا، بس کلیئر۔ تو اب یہ سارے جملے اس طرح سے الگ الگ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب دیکھ لیں ایک ہی جملہ اور اس کے اندر کتنے جملے بن گئے۔ چلیں جی، اب پہلے ہم اتنے پارٹ کے اوپر تھوڑی سی غور و فکر کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے نا۔ اب سب سے پہلے انہوں نے کہا اے میرے رب، سب سے پہلے کہا، اور اے میرے رب کہاں سے، ہر لفظ کا ہوگا میرے لیے لڑکا، یہ اتنے پارٹ میں ہر ایک کا الگ الگ کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے، ان کا جو کہنا ہے، ان کو پیچھے اس کے رب جوڑے نا، خوشخبری دی گئی، رائٹ، تو یہ جو کہنا ہے کیسے کس طرح ہوگا، یہ سوال کر رہی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے، تو سب سے پہلے کہنا اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے کہنا اے میرے رب، تو یہ کیا شو کر رہا ہے یہاں، کون سا بلاغہ کا آپ کو پوائنٹ فیل ہو رہا ہے؟ قالت یا ماضی کا صیغہ بھی استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا تھا، یہی میننگ بن رہا ہے نا، اس وقت کہا، ایسا نہیں ہے، التفات، کیا التفات کیسے، مثلا ذرا ایکسپلین کریں، یہ جو اسلوب ہے نا ربی، اس سے کیا اسلوب سے سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اے میرے رب سے قربت، ٹھیک ہے، ویری گڈ، اور متکلم ٹو حاضر ہے، شی از ٹاکنگ ڈائریکٹلی ٹو اللہ ہو از آلویز دیئر، متکلم ٹو حاضر، اچھا مجھے ایکسپلین کریں متکلم کے لیے کیا مطلب، کون متکلم ہے یہاں پہ، یعنی کہاں ہے متکلم کی ضمیر؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ربی میں قربت یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا رب، اے میرے رب، اچھا ربی جو ہے نا یا متکلم کے ساتھ یہ ہو گئی قربت، اور دوسرا یا بھی تو ہے نا پکارنا، تو یا کا کیا امپیکٹ ہے یہ بھی بتائیں، اور یہ بھی پیچھے سے ملا کے نا دماغ میں لے کر آئیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں، ندا دے رہی ہیں نا اللہ تعالیٰ سے،
اور یہ بھی ذہن میں رکھ کے بتائیں کہ اصل میں ڈائریکٹلی تو اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی نا ابھی تک ان سے، یہ ادھر کی بات کر رہی ہوں، تو فرشتے کے ذریعے آ رہی ہے۔ ہاں وہاں پہ کی تھی جہاں نماز پڑھنے کی بات اور قنوت کرنے کی بات، وہ سارا، تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ یا اے میرے رب، یہ جو کہنا ہے اس طرح سے پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی ندا دے کے، اس سے کیا نکلتی ہیں پوائنٹس؟ کچھ تھوڑا آپ سوچ کے بتائیں۔ یا کا حذف کرنا، اور یہ قربت اور خاموشی سے اور الگ سے پکارنا، یعنی بیچ میں کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹلی پکار رہی ہیں نا، قربت، محبت اور سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں اگلا سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے، انا سے، اس میں استفہام ہے نا یہ، یقون، اور پکارنے کی وجہ کیا ہے؟ سوال کر رہی ہیں، جواب النداء ہے نا ان کا۔ یہ چیز، یہ والا جملہ جو ہے، یہ کیا فیل ہوتا ہے؟ سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ کیسے، کس کیفیت میں ہوگا میرے لیے لڑکا، اس کے اندر کیا آپ کو فیلنگ؟ حیرت، شاباش، اور اینی تھنگ ایلس؟ حیرت کا اظہار ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اس کے اندر کیا معنی ہوگا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ سوال کیوں کر رہی ہیں وہ؟ تعجب، بالکل تعجب، حیرت، ٹھیک ہے، سوال، کوشچن کرنا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کی پاور کو جانتی نہیں ہے؟ پھر کیوں کر رہی ہیں سوال؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سارے سوال میں آپ سے کر لوں، پھر ایک ہی دفعہ ہم نوٹس کو پڑھیں گے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیوں کیا انہوں نے یہ سوال، کیوں کیا بائی دی وے؟ کیا وہ جانتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا تو خاص طور پہ حضرت مریم کی جو لائف ہے، اس کا جس طرح سے ان کی لائف گزری ہے، تو وہ تو سب کچھ جانتی ہے نا۔ اٹ واز اے نارمل، دیٹس وائی، اچھا ہارٹ کے تھا، ٹھیک ہے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، ٹھیک ہے، شو ہیپینس، اچھا ہیپینس، سوال کریے کیسے ہوگا، اور خاص طور پہ اگلا بات کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، تو یہ ٹھیک ہے، ہوگا مستقبل میں کیسے ہوگا، یہ پیچھے بھی جیسے حضرت زکریا کا بھی گزر چکا ہے، ان کی مدر کا بھی گزر چکا ہے، سب جگہوں پہ ایک ہی بات ہے، انا پہلے بھی اسی لیے گزرا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد میرا سوال ہے ایک اور، ہاں یہاں پہ یکونو فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے، فعل مضارع جب بھی آئے نا، یہ بھی آ رہا ہے ویسے تو، لیکن یہاں پہ یکونو ناقص ہے لیکن ہے فعل مضارع ہے نا، ہوگا میرے لیے لڑکا، تو اس کے اندر کیا معنی پایا جا رہا ہے؟ سیاق و سباق کے مطابق ہر آیت میں سیم چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہاں آپ نے لکھا اطمینان قلبی کے لیے، شاباش۔ انا جو ہے نا، انا بڑا کلیئر ہے، اس سے آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، آپ لوگ شاید بھول جاتے ہیں کہ انا کے اندر کس طرح کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں، تو یہ ہوگی بات۔ اچھا ولم یم سسنی، حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں ہے، یہ جو چھونا ہے، اس سے کیا رول، بلاغہ کا کوئی رول سمجھ آ رہی ہے؟ چھونے سے یہاں کیا مراد ہے، کیسے سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، پھر بشر کی بات کریں گے۔ یہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے، یہ بطور کیا استعمال ہو رہا ہے چھونا؟ اس کا مقصد کیا استعمال کرنے کا؟ استعارہ، اچھا، اور یعنی اس سے کیا مراد؟ مجھے چھوا نہیں ہے کسی آدمی نے، کیا کسی کو ایسے چھونے سے بچہ ہو جاتا ہے؟ ہاں شاباش، کنایا، چھونے سے یہاں کیا مراد ہے؟ شی واز ناٹ میرڈ، ٹھیک ہے، لیکن کیا کنایا ہے؟ کنایا کیا ہے؟ اس کو ایکسپلین کریں نا، کنایا کس چیز سے، چھونے سے مراد یہاں کیا ہے؟ جی شاباش، ویری گڈ، یعنی
چھونے سے پہلے کسی مرد کا کسی عورت کو چھونے سے پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے نا، یعنی اس کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا آپس میں جو مباشرت کا اور تعلق ہوتا ہے، رائٹ؟ تو یہ اتنا خوبصورت طریقے سے ایسے بیان کیا گیا. یہ نہیں کہا، وہ کہہ سکتی تھی نا کہ میرا بچہ کیسے ہوگا، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی ہے. یہ کہنا بہت تھا، میرا ہسبینڈ نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے. یہ کہا جا سکتا تھا، تو یہ تو عام سے الفاظ تھے، لیکن ذرا ورڈنگ دیکھیں کیسے خوبصورت طریقے سے استعمال کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اندر یہ والا پوائنٹ کہ ان کا یہ کہنا، یہ کس چیز کو ان کی طرف سے پروف کر رہا ہے؟ حضرت مریم کی طرف سے کس بات کو پروف کر رہا ہے؟ ہاں، ان کی پاکیزگی کو. وہ خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے نا، کسی نے کیا دینی ہے نا. تو یہ ہوگی بات نا، سبحان اللہ نا. اچھا، یہاں پہ بشرن، اس کی کیا، اس کے اندر تنوین بھی ہے نا، تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ بشرن، بشرن کی تنوین بھی نکرہ ہے نا. ہاں، زوج. She is not talking about just marriage. She is saying she is pure, halal, haram, both way. She had no relation. جی وہی نا، اپنی پاکیزگی کو، بالکل صحیح آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. اس کو میں نے کافی ڈیٹیل سے، جو آپ نے لکھا ہے نا، اسی کو میں نے ڈیٹیل سے لکھا ہے. اس پہ کافی بات کی ہے انہوں نے، مفسرین نے نا. تو بہت اچھا. ویسے تو سمپل سا معنی لگتا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل ہے بہت زیادہ. چلے پہلے اتنے حصے کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. حضرت مریم کا تو خاص طور پہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ بھئی ان کو کوئی برا کام، مطلب اس طرف ان کا ہو نا، کہ وہ سوچ رہے کہ میں، میری ماں مجھے جس جگہ چھوڑ کے گئی تھی، خاص طور پہ جس مقصد کے لیے چھوڑ کے گئی تھی، اور پھر سارے لوگ ان کو با حیا اور نیک سمجھتے تھے، اور تھیں بھی وہ. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے، کتنے معجزات تھے نا. تو ان کے خاندان کی خاص طور پہ کتنا نام تھا، مطلب اتنے مشہور تھے ان کے والد بھی نا، اور کوئی انسان نے چھوا ہی نہیں انہیں. تو یہ اس طرح کے سارے خیالات جو ان کے اندر آئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا. اور پھر خاص طور پہ دیکھیں، نہ حضرت زکریا علیہ السلام اور نہ ہی حضرت مریم علیہ السلام، دونوں ہی کے اندر یہ فیلنگ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ پاسبل کیسے ہوا، یہ نہیں تھی فیلنگ. بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت، کہتے ہیں نا، بلیغ انداز میں تصدیق کی طلب تھی نا، کہ یہ کیسے، مطلب یہ طریقہ کار کیا ہوگا نا. تو ان کا یہ جو سوال کرنا ہے، وہ یہ اصل چاہتا تھا نا. دونوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کا جواب دیا، اور وہ کیا تھا کہ خالا کذالک اللہ یخلق من یشاء، کہ جیسے اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، جیسے پیدا کرنا چاہتا ہے، تخلیق کرنا چاہتا ہے، وہ کرتا ہے نا. یہ سوال یہاں پہ یہ. اچھا، یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ایک اور پوائنٹ ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. یہ جو مس کرنے سے مراد ہے نا، یہ چھونے والی بات جو ہے، اس کو پہلے دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے مجھے ملا. اور بشرون، خاص طور پہ بشرون، بشرون نکرہ ہے، غیر معین، کوئی بھی بشر، کسی بھی بشر، جو عموم اور تاکید کے لیے آئے، یعنی کوئی بھی انسان نے مجھے نہیں چھوا. اب یہاں پہ جب ایک پوائنٹ آف ویو سے کہ کسی انسان نے، یعنی میں نے کوئی خدا نہ خواستہ کچھ کیا نہیں ہے، کوئی برا کام نہیں کیا ہے. بشرون یہ نکرہ آ رہا ہے نا، تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی انسان نہیں ہے، کسی نے نہیں چھوا. یہ بڑا میننگ فل ہے. اچھا، اب ذرا یہاں پہ غور کریں کہ سیدہ مریم علیہ السلام نے بیٹے کی خبر پا کر دو باتوں کی نفی کی. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی یہی جواب دیا. ایک کہ کسی انسان نے مجھے نہیں چھوا، تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ آگے جا کے ابھی مس کرنے کی بات. اور دوسری بات کہ بد چلنے کی، خود ہی اپنی صفائی، اپنی پاکیزگی کی، کہ مجھے کسی نے نہیں چھوا، یعنی غلط ارادے سے، غلط طریقے سے، وداؤٹ، کیونکہ کنواری تھی نا. رہ گئی بات کہ کسی انسان کا چھونا، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ازدواجی زندگی میں
اب چھونے سے تو اب اگر شادی بھی ہوئی ہو تو خالی ایسے چھو لینے سے تو بچہ نہیں پیدا ہو جاتا نا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں حلال فعل یا تعلق خاص کو کیا کہتے ہیں؟ مس سے تعبیر کیا گیا ہے. میاں بیوی کا جو آپس کا ازدواجی تعلق ہے اس کو اس لفظ کے ساتھ مس کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے. اور حرام فعل یا تعلق خاص اگر کسی مرد یا عورت سے ہو تو اس کو بغا بولتے ہیں. اس کے لیے لفظ مس نہیں استعمال ہوگا. بات بالکل صاف ہے کہ ازدواجی زندگی میں تعلق خاص پیدا والا کرنے والا بشر موجود ہے، لیکن میرے لیے نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے ہسبینڈ تو ہو سکتا ہے نا ان کا، کہ کوئی آدمی جو ہے جو اس کا ہسبینڈ کے طور پہ ہو اور پھر اس کے بعد شادی ہو. اور بغا کسی صورت میں بھی سیدہ مریم سے اس کا صدور ممکن ہی نہیں، کہ وہ کر ہی نہیں سکتی ہیں. تو اب غور کریں کہ جس بشر سے ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے وہ بشر کون ہوتا ہے؟ کیا اس کو زوج یا خامن نہیں کہتے؟ بالکل کہتے ہیں. اس کا یہی میننگ ہوتا ہے نا. ویسے تو بشر کا لفظ آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کے لیے کہا جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. بشر خالی بشر کا یعنی جس طرح انسان کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے. اگر انسان کہیں گے مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، بشر بھی. لیکن جب بشر کے ساتھ خاص طور پہ یہ آ گیا نا، یہ مس، یہ والا فعل لفظ لگ گیا، تو اس طرح اس نے بشر کو بھی معرفہ کر دیا. خاص بشر پھر وہ، اور وہ خاص بشر کون ہے؟ ہسبینڈ. کون بشر ہے جو چھو سکتا ہے، ٹچ بھی کر سکتا ہے؟ جو ہسبینڈ ہوگا وہی ٹچ کر سکتا ہے نا، ظاہر ہے. تو وہ خاص بشر اس کے تعلق قائم کرنے کو کہتے ہیں، جس کو عرف عام میں جمع بھی کہا جاتا ہے. تعلق مفسرین نے بشر سے مراد یہاں زوج لیا. مطلب یہ کہ یہاں پہ دو قسم کے ٹرانسلیشن ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے کسی ہسبینڈ نے نہیں چھوا، کہ میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں تو مجھے میرا ہسبینڈ جو ہے اس نے نہیں مجھے چھوا ہے. ایک تو یہ کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے اور مجھے ہسبینڈ نہیں چھوا. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے کسی بھی عام بشر نے نہیں چھوا کیونکہ میں پاک ہوں. یہ یہاں سے دو باتوں کی کلیریفیکیشن حضرت مریم علیہ السلام نے خود ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. خود ہی انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات کی ہے کہ اے میرے رب مجھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا ظاہر ہے اس بات کو نا. تو یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ بشر ان سے مراد کسی بات، صرف ایک میننگ نہیں لیا جائے گا خدا نہ خواستہ کہ انہیں کسی نے، یعنی کسی زوج نہیں، کیونکہ چھوتا تو زوج ہی ہے نا، اسپاؤس ہی، اور وہ بھی مرد. عورت کہہ رہی ہے نا تو مرد جو ہے اس کا وہ، تو یہ میننگ ہے. اور یہ اب یہ والا جو معنی ہے، یہ جملہ ان کی عفت اور طہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو ظاہر کرتا ہے، اور مریم کے بیان میں شرم حیا کے ساتھ ساتھ معجزے کی بنیاد رکھتا ہے. یعنی اب اس سے دیکھیں نا، اب جس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ورنہ تو یہ دیکھیں نا اصل جو معنی اس کے اندر کیا بنتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں کنواری ہوں، تو میرا ہسبینڈ نہیں ہے اور میرا ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات قائم نہیں ہوئے، تو میرا بچہ کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسرا معنی کیا بنتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا نہیں، یعنی میں نے کوئی برائی نہیں کی ہے کچھ، اور کوئی ایسا میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوا بغیر شادی کے بھی جیسے ہوتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر میں تو پاک ہوں، تو میرا بچہ کیسے ہوگا؟ یہ ساری بات جو ہے اس ہڈن سے جملے کے اندر، لیکن خاص طور پہ بشر کے ساتھ یہ جو فعل ہے یہ چیز کو کلیئر کر رہا ہے. کلیئر ہوگی پوائنٹ یہاں پہ؟ کلیئر تو تھا آپ کو، لیکن اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی ہوگی نا. سبحان اللہ. چلیں اگلی بات کے اوپر آ جاتے ہیں. وقالا قضا. اچھا پہلے نا اس بات کو تھوڑا سا دیکھ لیں باقی بھی ان سے نا، کہ یہاں پہ جو خوبصورت پوائنٹ ہے نا، اچھا پہلے اس کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد وہ والا پوائنٹ یہاں آئے گا، کیونکہ یہاں فیل بھی آ رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر میں کروں گی ملا کے. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء. اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کا جواب دیا. اچھا اب اس کے اندر
کیا اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا اسی طرح؟ یہ اسی طرح سے کیا مراد ہے؟ کیا میننگ ہے اس کا؟ قالا قولن کذالک، یہ ہے نا جملہ. اس کے اندر اگر ہم صفت مانے یا مفعول مطلق اس کا کہنا، ایسی بات یا جیسی بات، کذالکا. تو یہ کذالکا سے ذالکا سے کس کی طرف اشارہ ہے اور تشبیہ کیا ہے؟ اور آگے اگلی بات کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں کہ اللہ تخلیق کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اس کو جو بچہ ہے اس کو اللہ تخلیق کر رہا ہے نا، رائٹ؟ تو کیا معنی ہو گیا؟ تخلیق کا پروسیس، ٹھیک ہے، شاباش. اینجل نہیں، اینجل نے کہا ہے لیکن بات تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو رہی ہے نا، پیغام پہنچایا انہوں نے لیکن بات تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اسی طرح سے کہنا، کیا کہنا اسی طرح سے، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا جی، in any unusual way، شاباش. whatever whenever he wants، very good. اچھا، اس سے حضرت مریم کے اوپر کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے؟ یہ جو کذالی کا کہہ کے اس طرح سے بیان کرنا ہے، ان کو کیا اس سے کوئی ایفیکٹ ہو رہا ہے؟ اس سے ان کے اوپر کیا اثر ہوا؟ اللہ کی شان بتانا، شاباش. اللہ کی قدرت، ٹھیک ہے، شاباش. اور قدرت تو ہے، بالکل صحیح. اور she will get pregnant definitely، ٹھیک ہے. اور anything else؟ اللہ can do anything، وہی بات قدرت کی بات ہو گئی. اس سے اور جیسے وہ پریشان تھیں تو اس کے پر کوئی ایفیکٹ ہوگا اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کے؟ تسلی، شاباش، ویری گڈ. کیونکہ یہ اصل میں تو یہ ساری فیلنگ سے بھری ہوئی الفاظ ہے نا اس کے اندر دیکھا جائے تو. چلیں، اور اللہ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے. اچھا، اب میں چاہوں گی ہم پیچھے جائیں حضرت زکریا علیہ السلام کی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی سیم ہی معاملہ ہوا تھا نا. تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جو جواب دیا تھا نا وہ کیا تھا؟ یہ دیکھیں ذرا جواب کے اوپر نا، یہ دیکھیں، قالا کذالک کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اب ذرا غور سے دیکھیں ذرا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں حضرت مریم کو کہا ہے فعل دو استعمال ہو رہے ہیں، یخلقو، وہ تخلیق، اسی طرح سے وہ تخلیق کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے یفعلو، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیوں یہاں پہ فعل یہ والا استعمال ہو رہا ہے، وہاں یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کے اندر بڑا پیارا میننگ ہے. بتائیں، میں آپ کے دماغ کو استعمال کرانا چاہتا ہوں. ایک جیسی سچویشن، ایک جیسی باتیں ہوں تو پھر اس میں ایک جیسی بات ہونی چاہیے نا، کیونکہ معجزات ہے. فرسٹ ٹائم وداؤٹ اینی ریسورسز، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم وداؤٹ اینی ریسورسز، تخلیق، بزرگی مومن. اچھا، بیکاز بوتھ کنڈیشن سچویشن ور ڈفرنٹ، شاباش. زکریا واز اونلی اولڈ ایج بٹ میرڈ، ویری گڈ، شاباش. دیکھ لینا آپ پہنچ گئے. شی واز ینگ بٹ ان میرڈ، ویری گڈ. عورت کی ذریعے تخلیق، ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پہنچ گئے آپ لوگ. دیکھیں، ویسے بائی دی وے میں نے جب پہلے پڑھا تھا وہ قرآن کو، اس کی تفاسیر، میں نے ان آیات کو بہت اچھی طرح تھورلی پڑھا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ کمپیریزن نہیں سوچا تھا کہ یہ اس طرح آپس میں آیات میں یہ ادھر کیوں استعمال ہوا. اب عادت بھی ہو گئی ہے اور کرنے کی خود بھی، اور کچھ ظاہر ہے پھر اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، سبحان اللہ نا. تو یہاں پہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ایکچولی دونوں میں کیا ڈفرنس ہے جی؟ بٹ اٹ از ٹو ڈائریکشن. دونوں ہی معجزے ہیں لیکن ان کا دونوں کا ایک سچویشن ڈفرنٹ ہے.
مثلا سب سے پہلے یہاں دیکھتے ہیں حقیقت کی طرف متوجہ کرنا. جب یہ والے جو اسلوب ہے یہ اپنا کے نا، جو اصل حقیقت ہے جو اللہ کی طرف سے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس کا نے فوراً جواب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا. اس جواب میں انہیں ایک سادہ سی حقیقت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جسے انسان روزمرہ زندگی میں سلسلہ اسباب اور مسببات کے ساتھ عادی ہو جانے کی وجہ سے بھول چکا ہے. یہ بات مجھے اتنی کلک کیا ہے کہ ہم اپنی جو روزمرہ زندگی گزارتے ہیں نا، اس میں جو ہمارا طریقہ کار ہے سوچنے کا اور چیزیں کرنے کا اور کرنے کا، ہم جو اصل بات ہے وہ بھول جاتے ہیں سم ٹائم. اسی لیے پھر کئی دفعہ پریشان رہتے ہیں. تو اس لیے اس کے ذرائع علم قلیل ہیں اور انسان کے، اور وہ اپنے محدود دائرہ عادت کے اندر بند رہتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو یہ ہے کہ اللہ، اصل تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنی ہے نا ہر چیز کی. اللہ تعالیٰ بناتا ہے، کرتا ہے، نئے سرے سے تخلیق کرتا ہے، یا جو چیزوں میں کوئی ہرڈل ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نا. تو ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ کسی کام کے جو اسباب ہیں ان کی طرف، اور کرنے والا اور یہ وہ انسان ہے. ہمیں ایک عادت ہو جاتی نا کہ یہ اگر ہوگا تو یہ اس لیے ہوگا. جیسے مثلا یہی ہے کہ بچہ پیدا ہونا ہے، اس کا ایک پروسیس ہے. ظاہر ہے پہلے شادی ہوگی، پھر اس کے بعد وائف ہسبینڈ. صرف شادی ہونا بھی انف نہیں ہے، جب تک وائف ہسبینڈ کا تعلق قائم نہ ہو. تعلق قائم ہوگا تو پھر بچہ ہوگا، اور اس میں بھی پھر آگے وہ فرٹیلائز ہوگی اور وہ سارا کچھ ہوگا. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بالکل ہیں، اللہ نے یہ رکھی ہیں، اللہ نہیں رکھی. لیکن اصل میں تو چاہے شادی ہو جائے، چاہے تعلق قائم ہو جائے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا بچہ تو نہیں ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ساری دنیا کے جو ساری چیزیں ہیں نا. تو یہ ہمیں عادت، اور اسی لیے حضرت مریم نے جواب دیا جی آٹو موڈ بالکل. اسی لیے حضرت مریم نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے جی. بیکاز وی یوز ٹو تھرو پراپر چینل پروسیسنگ. ایکچولی پراپر چینل تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن پراپر چینل سے بھی کام نہ ہو. کئی لوگ ہیں ساری ساری زندگی لگے رہتے، بچہ نہیں ہوتا، ان کو نہیں ملنا، اللہ تعالیٰ نے نہیں دینا اس کو. یہ بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے. آگے جا کے اس کی ایک اور مزید ڈفرنٹ طریقے سے، وہ جب ہم لیسن کریں گے نا اس کے اندر لیسن، وہاں پہ ڈسکشن کریں گے. بلکہ وہ جو آگے آ رہا ہے نا کن فایا کن والا، وہاں پہ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم دنیاوی اسباب اور ان چیزوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، تو وہ اس وجہ سے پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، کذالکہ کی جہاں تک بات ہے، اس میں تسکین اور اطمینان کا اسلوب ہے. حضرت مریم کے سینیریو میں اگر سوچیں تو ان کے لیے جیسے ایسا ہی ہوگا جیسے کہا گیا. نوٹ کریں، قالا کذالکہ، ایسا ہی ہوگا، کذالکہ اسی طرح ہوگا جو کہا گیا ہے، قولن یعنی جیسے فرشتہ کہہ رہا ہے نا، اس نے کہا کہنا اسی طرح سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کے بھیجا، اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا جیسے کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ کہ بچہ ہوگا. یہ لفظ تحقیق، تاکید کا مفہوم رکھتے ہیں. کذالکہ یعنی اس کا کسی انسان کا ٹچ کیے بغیر ہی اسی طرح ہوگا جیسے کہا گیا. کذالکہ سے یہ معنی ہے، یعنی اللہ نے جیسے کہا ہے کہ وہ کرتا ہے، جیسے کرتا ہے ویسے ہوگا. تو یہ اس سے بڑا خوبصورت، اس سے ان کے لیے اطمینان اور سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، اور ان کو مطلب تقویت ملتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ والا جو پوائنٹ ہے کہ اللہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے تو استعمال ہو رہا تھا یفعلو، یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے یخلقو. تو فعل مضارع میں دوام اور استمرار، اللہ ہر وقت تخلیق پر قادر ہے. اب یہاں پہ دوام اور استمرار ہے. جو اوپر استعمال ہوا تھا نا یکونو، وہاں دوام اور استمرار نہیں تھا، وہاں تو وہ سوال کر رہی تھی نا، وہاں تو مستقبل کے بعید کے میننگ میں ہے
کہ وہ کیسے وہاں جو دوام اور نہیں، یہاں اس جگہ پہ سیاق و سواب میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو فعل، وہی بات جو میں نے اوپر بیان کی، آپ سے پوچھا، آپ نے صحیح جواب دیا کہ زکریا علیہ السلام کے قصے میں یفعلوا یہاں یخلقو پہلا لفظ عام ہے، کیونکہ وہاں میاں بیوی دونوں موجود تھے، بوڑھے تھے، دونوں بوڑھے تھے، لیکن موجود تو تھے نا، نارمل پروسیس تھا۔ وہ تو جوان بھی ہوں اگر دونوں موجود ہوں تب بھی بچہ نہیں ہو سو، اگر اللہ نہ چاہے تو۔ لیکن یخلقو خاص ہے، کیونکہ مرد کے بغیر اسباب ہی مکمل نہیں۔ وہاں تو اسباب تھے، وائف ہسبینڈ دونوں تھے، دونوں کا ملاپ بھی ہو سکتا تھا، یہ فرق ہے۔ تو یہاں پہ سبب جو تھا ہسبینڈ کا ہونا، زوج کا ہونا، وہ موجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ، نوٹ کریں ذرا، فعل کا استعمال، حالانکہ کرنے کی بات ہے نا، تخلیق کرنا، تو وہ دونوں میں ایک ہی بات ہے۔ تو اسی لیے جو انسانوں، ہم لوگ جو ہے نا، جس طرح ہمارا چھوٹا علم، چھوٹا ذہن ہے، اس لحاظ سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو اصل تو اللہ ہمارے یہاں یہ بچے نہ ہونے پہ کتنا عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، حالانکہ کئی دفعہ ان کا بیچاریوں کا قصور بھی نہیں ہوتا، ہسبینڈ کی طرف سے پرابلم ہوتی ہے، لیکن ہسبینڈ کے لیے تو ایسے سوچا جاتا ہے جیسے اس کا اصل تو اللہ نے پیدا کرنا ہے۔ ما یشاء عموم کا مفہوم دیتا ہے، اللہ کسی قاعدے یا سبب کا پابند نہیں، جس سے وہ چاہتا ہے، جس سے بھی وہ چاہتا ہے، تو وہ کسی بھی چیز کا، سبب کا، قاعدے کا پابند نہیں۔ قاعدے سے مراد کہ وائف ہسبینڈ کا ملاپ ہوگا تو بچہ ہوگا، سبب مرد ہوگا تو بچہ ہوگا، یہ ہوگا تو نہیں، اس کے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہے نا، وہ تو اللہ ہے، تو اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے یہ چیزیں نا، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم اگلے والے اس جملے پہ، ٹاپک پہ جائیں اور اس کو کریں، کیونکہ اگزامپلز ہوں گی نا تو پھر ہمیں زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ جیسے کہ سب سے پہلی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف۔ کون سی وائف؟ کیا نام ان کا؟ سارہ۔ سورہ ہود ہے نا، سورہ ہود کی آیا نمبر ہے 72۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ یا ویلتا اَلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہ انہوں نے کیا کہا، وہ کہنے لگی کہ ہائے، یا ویلتا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، مطلب یہ کس قسم کی فیلنگ کو، کیا انداز ہے اس کے اندر، جیسے عورتیں نہیں کہتی ہائے ہائے یہ کیا، یہ کیسے پاسبل ہے، مطلب وہ جو الفاظ نکالنے ہیں نا، وہ ایک بہت ہی زیادہ پریشانی کے اور حیرت اور تعجب اور ساتھ ساتھ ساری خوف، ہر چیز۔ تو یا ویلتا، ہلاکت ہو، ہائے ہائے، الدو، کیا میں جنوں گی، میں پیدا کروں گی، یہ استفہام کیا ہے، کون سا والا ہے، انکاری، اور اس کے اندر تعجب بھی ہے، سارا کچھ ہے، ابھی تو خیر ظاہر ہم یہ کر نہیں رہے۔ وَأَنَا، اور اس حال میں کہ میں عجوزن، عاجز ہوں، بوڑھی ہوں، عجزہ سے نا یہ، وَحَاذَا بَعْلِي، اور میرا جو شوہر ہے، اور یہ اشارہ کر کے کہا جا رہا، اور یہ میرا شوہر وہ کیا ہے، شیخن، بوڑھا، ان ھذا لشیء عجیب، کہ یہ تو بہت ہی بے شک بہت ہی عجیب بات ہے۔ ذرا انداز دیکھیں ذرا، یعنی کس قسم کے ان کا انداز ہے، تعجب، مجھ پر کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اتعجبینا، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تو تعجب کرتی ہے، کیا آپ تعجب کرتی ہیں، تعجبینا انتی کا صیغہ، من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ، رحمت اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہاں یہ فرشتوں نے کہا، بالکل فرشتوں نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا نا، فرشتوں نے اگر کہا بھی ہے تو اللہ کی طرف سے کہا، قالو، انہوں نے کہا کہ کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے، اس کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کیونکہ آگے اللہ کی بات آ رہی ہے، تو اللہ کے حکم سے، کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کی رحمت اور اس کی پھر برکت علیکم، تم پر، اور پھر آگے ساری بات نا، سبحان اللہ۔
تو یہ حضرت سارا سیم اسی قسم کی باتیں لیکن ڈفرنٹ ورڈنگ، اور سب میں آپ نوٹ کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم میڈیکل تھی، میڈیکل پرابلم تھی نا، مطلب یہ ہے کہ وہ عمر زیادہ تھی. حضرت مریم کی سچویشن سب سے ڈفرنٹ ہے. حضرت مریم تو ینگ تھی، ان کو تو یہ مسئلہ نہیں تھا. اور پھر اگر ہم، یہ تو ان کی بیوی کہہ رہی ہے نا، یہ بیوی کا انداز ہے. ابھی تو ان الفاظ کے اندر اگر ہم ڈوب کے دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی. رہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا تھا دوسرے، یہ ہے سورہ زاریات میں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں نہیں، یہاں پہ پہلے تو حضرت ان کی بیوی کا تھوڑا سا ایک جیسچر بتایا ہوا ہے، بلکہ یہاں تصویر نگاری کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی امراتہ و اقبلت کے پس وہ سامنے آئی ان کی بیوی، اور اس نے کیا کیا، اپنا چہرہ مطلب اپنے چہرے پر تعجب سے ہاتھ مارا. یہاں جو معنی ہے نا کہ اپنے چہرے پر تعجب سے ہاتھ مارا اور کہنے لگی وہی بات، وقالت عجوز عقیم، میں تو بانج بڑھیا ہوں. آگے دیکھیں یہاں پہ ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا، عقیم، یعنی میں تو بانج بڑھیا ہوں. تو پھر وہی بات انہوں نے کہا کذالک، اسی طرح سے، قال ربک انہ هو الحکیم. یہاں دیکھیں کتنے شارٹ الفاظ میں مزید بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا نا یہاں پہ فرشتوں کے ذریعے نا. اور رہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو انہوں نے بھی دیکھیں یہ سورہ حاجر میں ان کا بھی یہاں پہ قول ہے. الفاظ ڈفرنٹ ٹائپ کے ہیں لیکن ان کی حیرت اور ان کا جو فیلنگز ہے نا آگے سے وہ بہت ڈفرنٹ ہے. آگے فرشتوں نے ان کو یہ آگے سے کہا قالو اتو جلو لا تو جل، انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، تم مت ڈرو، ہم تو کیا ہیں کہ ایک علم والے فرزند، بھی غلام علیم، علم والے فرزند کی خوشخبری سنانے آئے ہیں. آگے سے انہوں نے پھر آگے سے یہ خبر سنی تو کیا کہا، ذرا سنیں. ہاں بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا، قالا ابشر تمونی، تم مجھے اس بات کی خوشخبری دیتے ہو حالانکہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہے، کبر، مجھ پر تو بڑھاپا طاری ہو گیا، تو اب تو میں کیسے، مطلب مجھے امید باقی نہیں رہی ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں کیا بتایا، حق بتایا ہے، یعنی سچائی بتائی ہے. خوشخبری کی جو ہے، خوشخبری سنائی ہے، وہ کس چیز کی، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ. بس تم امید نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. مطلب یہ کہ یہ ساری جتنی سچویشن ہے اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سب جگہوں پہ جو وجہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ وجہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور سچویشن ڈیفرنٹ ہے نا. وہ بھی معجزات تھے، وہ بھی معجزات ہے کیونکہ روٹین سے ہٹ کے تھے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو روٹین ہوتی ہے وہاں اسباب اور سب موجود تھا، لیکن وہاں پہ اور قسم کی رکاوٹ تھی، وہاں رکاوٹ تھی. یہاں پہ تو اسباب بھی موجود نہیں ہیں، جو عام دنیاوی اسباب ہیں اس کی بات کر رہی ہوں نا. تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی فلسفے علت اس کی ضرورت نہیں، اس کا تو اپنا شاہانہ انداز ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے جب ہوتے ہیں تو وہ کسی چیز کے مرہون منت نہیں ہوتے. وہ کچھ بھی، اس کو کسی چیز ہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنی تخلیق کو کر سکتا ہے پیدا نا، بس اس کی مشیت چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ، خاص طور پہ یہاں بڑی زبردست پوائنٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ابتدا ہے جو تخلیق کی انسان کی، وہ دونوں کے بغیر کر سکتا ہے. مطلب یہ تو ابھی اگلا سٹیپ ہے نا سارے. اگر حضرت مریم کے جو ہمارے ہم سب کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ اس میں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، مٹی سے بالکل روح پھونک کے. تو وہ دونوں کے بغیر اگر کر سکتا ہے بالکل شروع اس کی،
تو پھر تعجب کی کیا بات ہے، یہاں تو ایک موجود ہے نا. اب حضرت مریم علیہ السلام کا جو مطلب پریگننسی تھی وہ ہوئی نا، وہ تو پورا کام کیا نا انہوں نے، پوری پریگننسی ہوئی، پھر بچہ ہوا. اور پھر ہاں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر اس کے، اور حضرت اما حوا کو، ان کو کیسے پیدا کیا تھا؟ ان کو اس طرح بھی نہیں پیدا کیا، ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے. سبحان اللہ. مطلب ہر تخلیق ایک ڈیفرنٹ طریقے سے فرام ہم، بالکل پسلی سے. ان کی وائف تھی وہ حالانکہ نا. تو اس لیے تعجب ختم ہو جاتا ہے، اس بات پہ حیرانی ہوتی نہیں ہے، اور دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں بات یہ پوچھنے کا مقصد ان کا جو تھا نا، وہ صرف یہی تھا، کیونکہ اصل تو ان کے دماغ میں وہ خوف ہوگا نا، جو آگے کا خوف تھا کہ لوگوں کے حساب سے، تو اس وجہ سے کہ یہ پاسبل کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ہو تو گا تو صحیح، ظاہر ہے وہ جتنی عبادت گزار تھی، یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ کوئی خدا نخواستہ کو تھوڑا سا وہ کرتی. چلے ایسے کرتے ہیں، یہاں پہ اب ہم روکتے ہیں، کیونکہ اگلا آخری جو جملہ ہے نا اس کو بھی تفصیل طلب ہے، اور اس کے اندر تو بہت ہی خاص طور پہ یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بڑے زبردست ہیں. یہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں لوگ یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، کن فایا کن. اس کے اوپر پوئٹری بھی لکھی گئی ہے، لوگوں نے گا گا کے بھی سنایا ہوا ہے. یہ بہت ہی زیادہ ان کے اس کے اندر وہ ہے، اور لاہو بھی پھر خاص طور پہ اس میں حسر بھی آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے. اب آپ کا کام یہ ایک تو اس کے اوپر غور و فکر کر کے، اور فا کی بڑی اہمیت ہے یہاں پہ. اور دوسرا نا، ان تمام جتنی بھی سچویشن حضرت مریم کے حوالے سے بات چیت کرنے سے لے کے پہلے جملے سے، آپ پوری آیت کو نہ دیکھا کریں، جب اپنے لیے عملی طور پہ لیسن نکاح، ہمارے لیے جو لیسن ہے، ایک ایک جملہ اور قسم ٹائم ایک ایک ورڈ بھی، وہ بھی میننگ فل ہوتا ہے. تو اس سارے کو دیکھ کے ایک ایک کو پھر اس میں سے عملی لیسن نکال کے لائیں انشاءاللہ. پھر ہم اس کے اوپر ڈسکس کر کے تو نیکسٹ آیت پہ چلیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے. چلیں دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم حضرت مریم علیہ السلام کی جو سچویشن ہے اس میں سے اپنے لیے لیسن نکالیں گے. ان کا سوال کرنا، ان کا یہ جواب دینا، ان کا آگے سے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا، اور پھر خاص طور پہ آخری جملہ ویری ویری امپورٹنٹ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.